दोस्तों, फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की एक सूरत अर्श को भी हिला कर रख देगी। ये सूरत बड़े बड़े वली अल्लाह पढ़ते हैं। अर्श से बड़े बड़े फैसले करवाने वाली सूरत जो पढ़ता है फौरन फैसला उसके हक में हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अगर घर में दौलत रखने की जगह है, अगर दौलत संभाल सकते हो तो आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को लाजमी कर लेना। आप माला माल हो जाएंगे। इस वजीफे को करने के बाद मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा। आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर गाहक नहीं आते, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, पैसे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर के अंदर तो एक वक्त का खाना पकता है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से लेके आएं। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। आज सब काम छोड़कर इस अमल को कर लेना। अगर आपको किसी वजीफे से कभी कोई फायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानियां खत्म नहीं हुई, आज इस अमल को कर लेना। आपकी बड़ी से बड़ी हाजात भी पूरी हो जाएंगी। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। इस अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना। आज जो जो मांगना हो मांग लेना। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता कर देगा। आप माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकालकर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना कि ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफे को अच्छी तरीके से समझ लेना। फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियां बताने लगा हूं, कुछ वजूहात बताने लगा हूं जो आपके घरों में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानियां ही परेशानियां आ जाती हैं, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं। घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिस्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाला हूं जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। आप जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर रिस्क की तंगी है, बीमारियां हैं, किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल होगा, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब रहेंगे। नाजरीन, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारना, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा।
میرے ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اسی لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پورے یقین سے کر لینا، تو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہو۔ ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ ہماری پریشانیاں تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ آخر کار وہ وظیفہ آج مجھے مل ہی گیا جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں گے کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہیں کہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا ہی دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ نہ پتہ چلا کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقہ ہی نہ پتہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کا معمول نہیں بناتے، نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اللہ والوں، اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ لوگ ذہن میں کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ لوگوں کا تصور کہیں اور ہے، کوئی اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا پھر کوئی اپنی آمدنی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے مسائل اس کے ذہن میں 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں، اور جب وہ وظیفہ کرنے بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی ان وسوسوں کو روک نہیں پاتا۔ اللہ والوں، یہ زیادہ سوچنا بھی ایک بیماری ہے جو ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے، ہماری اصلیت کو بھولنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور ہمیں ایسا انسان بنا دیتی ہے کہ جیسا انسان ہم ہیں ہی نہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے وظیفہ صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔
پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں گے۔ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھتے ہی، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب ہے، جو بانصیب بندہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہو جائے گا۔ رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ ہر قسم کے خوف اور غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد اور بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث مرقوز ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چاروں؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہترین ہے۔ میں نے کہا آدھا فرما دوں؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ بڑھاؤ، اس میں کچھ زیادتی کرو۔ آپ نے کہا 3 حصے؟ ان نبی پاک نے فرمایا نہیں، ابھی اور اس میں زیادتی کرو، ابھی اور زیادہ پڑھنے کا معمول بناؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر صحابی کریم آپ کی بات کو سمجھ گئے اور آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا سارا وقت فرض نماز کے بعد درود شریف میں گزارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ والو، ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ عمدہ اور شیرین بھی ہوگا، مشک سے زیادہ وہ خوشبودار بھی ہوگا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات اور صلاۃ و سلام پڑھنے والے کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضرت سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ خداوند اپنی شان کے مطابق درود پاک بھیجتا ہے، جس کے باعث سے تمام آسمان اور زمین والے درود پاک بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرضی کا کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسرے آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000 بار، پانچویں آسمان والے 4000، چھٹے آسمان والے 6000، ساتویں آسمان والے 7000 بار درود شریف بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم و توقیر بجا لایا۔ مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دوں، معاف کر دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اسی سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کرتا ہے، جیسے پانی پیاس کو دور کر اور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے زیارت، جمال آ رہا اور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی اور لاحق ہوئی۔ اس حالت میں اس نے ندام دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے اوپر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ آسمان کستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنی سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے
میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں تو پھر آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ جب آپ نے پہلے ایک بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ المزمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ بھی پڑھ لیں، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے آپ لوگ درود شریف پڑھ رہے تھے، آپ لوگوں نے اس کو 3 بار جب پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا خاص عمل پڑھنا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کے 3 ایسے قرآن پاک کے لفظ ہیں، یہ ایسے کلمے ہیں کہ جس کا ترجمہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اس پورے روح زمین پہ کوئی ایسا شخص نہیں جو الف لام میم کا ترجمہ کر سکے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے اللہ پاک کی ذات پر پورا آپ لوگ بھروسہ کرتے ہوئے الف لام میم کو پڑھنا شروع کریں گے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی پر الف لام میم لکھیں گے تو اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ صرف ماتھے پر، پیشانی پر انگلی کی مدد سے، انگلی سے لکھنا، پین سے نہیں لکھنا، انگلی سے لکھیے گا، اشارے سے مد بھی لگائیے گا، جو لام پر مد ہے اور میم پر مد ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اس آیت کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف اور صرف 130 مرتبہ آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھیں گے، اپنی شہادت کی انگلی سے لکھتے بھی چلے جائیں گے اور پڑھتے بھی چلے جائیں گے۔ شروعات میں یہ عمل آپ لوگ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے گا، وظیفے کے علاوہ آپ کے منہ سے اور کچھ بھی نہ نکلے۔ اللہ والوں، اس طرح سے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اگر آج اللہ پاک سے جھولی بھروانا چاہتے ہو، صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی چاہتے ہو، اللہ پاک سے رزق حلال کی فریاد کرتے ہو، اللہ کے محبوب سے اگر رزق حلال حاصل کرنا چاہتے ہو، نبی پاک کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو بتائے گئے طریقے سے ایک بار ضرور کر لیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو سلامت رکھے، ہم سب کے درجات میں بے حساب کی بلندی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ الف لام میم پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یا مسبب الاسباب کو آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا مسبب الاسباب جب آپ لوگ وظیفے کے اینڈ میں پڑھیں گے تو یہ دعا بھی قبول ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو غیب سے راستے عطا کرتا ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیں، ہم لوگ پہچان لیں کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور ہمارا راستہ کون سا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا، عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اللہ والوں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے خاص دعا کرنی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود، آپ نے میرے ساتھ بھی دعا کر لینی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز
پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا جس طرح سے تو نے ہمارے ظاہر کو صاف رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے، ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو رچا بسا دے۔ میرے مولا ہمیں گناہ جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بار بار حج اور عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی امی سے اپنے والدین سے ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا امت محمدیہ پہ رحم فرما دے، مدد جاری فرما دے، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں میرے مولا ان سب کی بے روزگاری کو دور فرما دے۔ میرے مولا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہم پر اپنی خاص نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، ہم سب کی تمام دل کی نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، اگر یا سورۃ المزمل آپ لوگوں کو نہیں آتی تو قرآن پاک سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرط ہے باوضو آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔